अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर बात की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और इस वक्त फ़ी ज़माना जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें नज़र आता है वो ये है कि ये बढ़ती महंगाई जो है उसको कैसे कम किया जाए। पूरी दुनिया में ही ये हमें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। तमाम मुल्क पाकिस्तान में ये सूरत हाल कई दिहाइयों से जारी है कि महंगाई का जो बढ़ने का सिलसिला है किसी तौर पर नहीं थम सका है। मुतादिद हुकूमतें आती और जाती रहीं, ताहम किसी भी हुकूमत के बस में ये चीज़ नज़र नहीं आई कि उस बढ़ती महंगाई को कम कैसे करे। और साथ ही माह मुबारक के अंदर ये पहला मौका नहीं है कि जब चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और तमाम तर इदारे और अथॉरिटीज़ मौजूद होने के बाद भी सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उनसे बात की जाएगी। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार बाबर अब्बासी साहब, जो कि चेयरमैन हैं बाबर फाउंडेशन के, उसके अलावा एक सीनियर समाजी कारकुन भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया बाबर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ सलीम सचवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। बाबर साहब, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है और महंगाई का सिलसिला हर दौर में यही सूरत हाल रही है और कोई भी हुकूमत हो मुकम्मल तौर पे हमें नाकाम नजर आई। नई जो ज़ायदा हुकूमत है, अब उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बढ़ती महंगाई को कैसे कम करे। क्या आपके ख्याल में इनके पास वाक़तन कोई प्लान है? क्योंकि हम जिस तेज़ी से IMF की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या उस गर्दाब में फंसते जा रहे हैं, ये समझना मुश्किल है कि आवाम के लिए इसमें कैसे फल आएगी और कैसे हम ये जो मौशी पॉलिसी है ये मुरतब कर सकेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादव साहब, सबसे पहले तो हम कल का जो वाक़या हुआ है हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों को और उसमें मेजर कर्नल और सिपाही को शहीद कर दिया गया, जो हमें इंतहाई अफसोस भी है, दुख भी है। और वो हमारे बेटे हैं, कौम के भाई हैं सबके, और कराची के भी थे इसमें, तो सारी कौम इसमें भी सुधा है। फिर अब आ जाते हैं हम के सारे हमारे मुल्क के हालात। हम पिछले काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2018 से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से ही चलती आ रही हैं। कभी IMF के पास जाएंगे, मिलेंगे, ये चीज़ें मेरे ख्याल में हद हो गई है। अब दोबारा इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत अभी बैठे हुए मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, और पहले से ही जो है ना सारी चीज़ें दोबारा से उसी धड़कन पे चलनी शुरू हो गई है जैसे पहले चला करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मज़ीद अगर डिफ़ॉल्ट में जाने का, मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब आपके पास बिजनेस ही नहीं हो रही, जब आपका काम करने वाले लोग ही आपके मुल्क से भाग रहे हैं, तो उसकी कोई वजह तलाश करनी होगी। मेरे ख्याल में इसमें कोई नून लीग या पीपल पार्टी का कसूर नहीं होगा। इसमें जितनी भी पार्टियां हैं, बाशमुल तहरीक इंसाफ, तमाम पार्टियों को एक दिन जवाब ज़रूर देना पड़ेगा आवाम के आगे कि क्या आप लोग सिर्फ अपने दस्ते गिरबान रहे या मिल कर कोई प्लान तैयार कर लेते। देखें, बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हो जाती हैं लोगों के। इन्होंने सियासत में दुश्मनी नहीं होती। सियासत में टेबल पे बैठे हैं, अगर कोई किसी का पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सामने लाएं, जी हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। ये लड़ाइयाँ जिस जगह, जिस घर में भी लड़ाइयाँ, वो घर भी तबाह हो जाता है। ये मुल्क में आए दिन कभी एक पार्टी लड़ रही है, कभी दूसरी लड़ रही है। अब मतलब देख लें कि PTI अलग हो गई, मौलाना साहब अलग हो गए, कल मौलाना साहब साथ बैठे थे। तो ये मुल्क के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। और एक गरीब आदमी, जो एक सफ़ेद पोश आदमी, जिससे खाना, यकीन माने उसके लिए खाना खाना मुश्किल है, इफ्तारी करनी मुश्किल है उसके लिए। गैस नहीं है आपके पास, बिजली के बिल आप देखें कि एक गरीब आदमी के पास बिल 35-35 हज़ार रुपये का जा रहा है, 20-20 हज़ार का जा रहा है। अगर उसको 32 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हो तो 25 हज़ार का बिजली का बिल दो, तो समझ लिया आप उसको तो मार रहे हो ना। या तो ऐलान कर दें कि ये सिर्फ हमारे अशरफिया का मुल्क है, इसमें हम जो करें करें, गरीब आदमी या सफेदपोश आदमी की जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ यासिर भाई, वक्त बड़ा नाजुक है और मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत है इस वक्त, दोनों के पास। उम्मीद करनी चाहिए कि ये अच्छे काम करें। सबसे पहले मुल्क में रोज़गार पैदा करें। देखिए, रोज़गार जब पैदा होता है तो इंसान अफोर्ड कर जाता है सारी चीज़ें। जब अगर रोज़गार ही नहीं होगा, एक आदमी बेरोज़गार सुबह से शाम तक घूमता फिरता रहेगा, उसके बच्चों के लिए खाना नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, तो वो क्या करेगा। यहाँ खुदकशियाँ हो रही हैं, फिर देखेंगे वापस वही चोरियाँ चकारियाँ। और आप एक बात याद रखें कि जो ये इस तक जो छीना झपटी बनती है, उसको हम ये ना कहें कोई, वही जो लोग मजबूर होते हैं वो फिर तंग आके अपने बच्चों के लिए इन चक्करों में निकलते हैं, खुद मारे जाते हैं, लोगों को मारते हैं, और फिर जो है ना ये आलम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है,
ساتھ آصف زرداری صاحب ملک کے صدر ہیں اور بڑے سمجھدار، بڑے سمجھنے والے، ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے. اس وقت ہے کہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، مولانا صاحب کی جماعت ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ بیٹھ کے سب سے پہلے ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک وقت آئے لوگ ان کا نام بھی نہ سنیں. تو یاسر صاحب بڑی مشکلات ہیں، ہم اس مشکلات کو فیس کریں گے، ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی، ہر آدمی کو قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، آپ دیکھیں ایک وقت تھا، میں کل ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ ایران کے جو بادشاہ تھے وہ ہر مہینے پاکستان آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ جی پاکستان میں ہر چیز، دنیا کی چیز تھی پاکستان میں، خوبصورت روزگار تھے، خوبصورت لوگ، دنیا کے لوگ پاکستان میں آتے تھے. چاہے آپ کسی کو ڈکٹیٹر کہیں یا کچھ کریں، ایوب خان جب امریکہ میں جاتا تھا کس طرح اس کا استقبال کیا جاتا تھا، یا ساری چیزیں ہوتی تھیں. ایک وہی لوگ تھے جو یہاں روزگار تلاش کرنے آتے تھے. آج کیا ہو گیا کہ ہمارے پاکستان میں سب چیز ہوتے ہوتے ہم نے سب کچھ، یقین مانے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب کی حکمرانوں پہ اب نہیں تو پھر نہیں، یہ لاسٹ چانس ہے ان کے بعد. اگر اس میں یہ سارے مل جل کر اپنے اس ملک کو سنبھال سکیں تو سنبھالیں، ورنہ پھر ایک دن لوگ کہیں کوئی باہر سے ہی آگے سنبھال لے، پھر کیا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، سارے مجبور جب ہوتا ہے تو بندہ یہی کرتا ہے، یہی سوچتا ہے. بالکل ایسا ہی. پھر امید جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے، اور اگر امید دم توڑ گئی تو پھر بہت مشکل ہوگا. ویسے بھی کچھ خاص امیدیں نہیں ہیں. سلیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا فرمائیے گا اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی سیاسی کھینچا تانی ہوتی رہے گی، جیسے ابھی بابر صاحب نے نشاندہی کی، یہ مل بیٹھ کر اور سوچنے کا وقت ہے. ابھی گنڈا پور صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ملاقات کے لیے گئے تھے. بڑی خوشائند بات ہے کہ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جو سیاسی کھینچا تانی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کل انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ یہ جو دشمنیاں ہیں اب اس لائن کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. کس حد تک متفق ہیں، ذرا فرمائیے. دیکھیں جو کل جو واقعہ ہوا جس کے بارے میں بابر صاحب کہہ رہے تھے، بڑا افسوسناک ہے، مگر ہمیں یہ واقعہ جو ہے نا ہماری اکنامیکل پوزیشن سے جڑا ہوا واقعہ ہے، اس سے ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے. جو یہ کل کا واقعہ ہوا، جو اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہو رہے ہیں، جو افواج پاکستان کے جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں، جو ہم پہ 400 ڈرون اٹیک ہوئے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے مارچ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہے. جو کرپشن کے ہزاروں ارب ڈالر جو ہمارے حکمراں طبقہ، جس کے اندر ججز بھی شامل ہے، جس کے اندر جنرلز بھی شامل ہے، جس کے اندر سیاستدان بھی شامل ہے، جو انہوں نے یہاں سے غریب عوام کا پیسہ لوٹ کے ہزاروں ارب ڈالر، اور ہم پہ قرضہ صرف 150 ارب ڈالر کا ہے، اور ان کے آپ کرپشن کی منی دیکھیں وہ ہزاروں ارب ڈالر میں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے ہماری. اور انہوں نے یہاں پہ جان بوجھ کے ایسے منصوبے لگائے کہ عوام معاشی طور پر دباؤ کا شکار ہے، عوام الجھی رہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، پاکستان کے پاس جو دنیا کا چیپسٹ ترین ذرائع ہے جس سے ہم بجلی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کا چیپسٹ ترین ہے، اس کو چھوڑ کے دنیا کا مہنگا ترین ذریعہ جنریٹر لیے ہیں، جس سے پیٹرول سے جو ہے وہ بجلی تیار ہو رہی ہے. وہ پیٹرول انہوں نے امپورٹ شروع کر دی. اب پیٹرول انہوں نے امپورٹ شروع کر دی، لوڈ کس پہ ہے؟ غریب عوام پہ. پیٹرول کے دام بڑھتے جا رہے ہیں تو لوڈ کس کے بڑھ رہا ہے؟ غریب عوام کے اوپر بڑھ رہا ہے. جہاں پہلے 5 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوتی تھی پیٹرولیم کی قیمت میں، آج وہاں پہ 30 ارب ڈالر کی امپورٹ ہو رہی ہے. لوڈ کس پہ آیا؟ غریب عوام پہ. ان لوگوں کو، ان حکمراں طبقوں کو کمیشن کی مد کے اندر میں پیسے ملتے جو کک بیک، پیٹرولیم خریدنے کی جو کک بیک جو ان کو ملتی ہے وہ بیرون ممالک میں جمع ہو رہی ہے. لوڈ کس پہ آیا؟ غریب عوام پہ. آج پھر انہی ڈکیتوں کو جو لا کے ہم پہ مسلط کر دیا گیا. لانے والے بھی ملک کے غدار ہیں اور بیچنے والے بھی ملک کے غدار ہیں. یہ کبھی ملک کی ترقی کا بینیفٹ نہیں سوچا تھا، نہ سوچا ہے، نہ سوچیں گے. آپ دیکھ لیں اب 10 ڈیموں کی تعمیر کے اوپر کام شروع ہوا تھا 70 سال کی تاریخ کے اندر، اور 10 ڈیموں کی تعمیر پر کام شروع ہوا. شہباز شریف صاحب گئے، انہوں نے چیک کیا کہ ہاں بھائی خالی افواہیں یا کام چل رہا ہے. کام چل رہا تھا، اس کے بعد اس کو کام کو بند کر دیا گیا. اس سے ہماری زراعت میں بہتری آتی، اس سے ہمیں الیکٹریسٹی میں سستی میسر ہوتی، مگر اس پہ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر سمر مبارک نے نواز شریف دور میں آفر کی کہ آپ ہمیں فنڈ دیں. ہم نے وہ ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ جس سے ہم زمین میں ڈرل کر کے تھر کے کوئلوں سے کہیں پہ بھی جہاں ہماری کوئلے کے کانے ہیں وہاں سے ہم ڈرل کر کے گیس بھی نکالیں گے، الیکٹریسٹی بھی نکالیں گے اور ڈیزل بھی نکالیں گے. تو کیا ہوا؟ ان کا بالکل فنڈ ہی بند کر دیا گیا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. پھر انہوں نے سندھ کی گورنمنٹ کو یہ آفر کی، انہوں نے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ بتائیں جب ہمارا حکمراں طبقہ صرف اپنی ہی چکروں میں لگا ہوا ہوگا، عوام کا سوچ نہیں رہا ہوگا، تو عوام کیسے خوشحال ہوگی؟ آج 40,000 لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے ایوری ڈے جا رہے ہیں. 40,000 لوگ کا مطلب ہر مہینے 12 لاکھ، 10 مہینوں میں کے 1 کروڑ 20 لاکھ، اور اس کے اندر آپ 24 لاکھ اور ملا لیں، 1 کروڑ 44 لاکھ ملک چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے.
اب اس میں سے کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک. جو بھی تھوڑا سا اپنے آپ میں استطاعت محسوس کرتا ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اور ان کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ پیچھے معدنیات لوٹنے ساتھ ساتھ ہماری معدنیات کی لوٹ مار کا کام بھی چالو ہے جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. عوام کو کچھ نہیں بتایا جاتا. اور ابھی ٹیلنٹ نوٹ پہ تھوڑے دن پہلے زمرد کی کہانی دریافت ہوئی تھی, اس کے بعد میں جو ہے نا وہ خبر چلی اور اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے تھوڑے دنوں کے بعد چینل ہی بند ہوا. اب یہ کیا ریزن وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, بندے بھی جانتے ہیں بالکل ایسا. ہاں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ آپ جانتے ہوں گے, وہ آپ بتاتے ہیں مگر میں تو یہی کہوں گا میں نہیں جانتا تو میں تو کہوں اللہ بہتر جانتا ہے. مگر میرے کو نظر یہ آیا کہ انہوں نے اتنی بڑی کہانوں کا انکشاف کیا اس کے بعد بند ہو. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ کی جو ہمیں نظر آیا ہم وہ بول رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے غریبوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے. اور جب تک ایک نقطے کو متفق نہیں ہوں گے سب کہ ہمیں اس ملک سے رشوت کا خاتمہ کرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ دین محمدی پہ صرف ہم بات نہیں کریں گے, ہمیں چلنا بھی ہے, ہمیں چلنا بھی ہے اور ہمیں رشوت کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ دین کی بنیاد ہے, انصاف دین کی بنیاد ہے. ہم اس بنیادوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ملک آگے جائے, پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ملک خوشحال ہو. ہم صرف لوگوں کو بہلا رہے ہیں, ہم صرف لوگوں کے اوپر سر سے آتے ہیں پیچھے سے چمبا مار رہے ہیں. یہ چمبا مارنے اور بہلانے والے سچویشن ختم ہونی چاہیے. اور عوام نے پچھلے الیکشن میں ثابت کیا کہ ہمیں یہ سچویشن نہیں پسند ہے, اسی لیے انہوں نے جو ہے نا 8 فیب کو ووٹ دیا. مگر 8 فیب کو ووٹ جنہوں نے لیا ان کو سیٹیں سے محروم کر کے 9 فیب والوں کو کامیاب کر دیا گیا. فارم 45 عوام کا حق ہوتا ہے, جو عوام کے ہوتے ہیں ان فارم 45 والوں کو سیٹوں سے محروم کر کے فارم 47 والوں کو سیٹیں دے دی گئی. جب اس طرح کی کھلی بدماشی گنڈوں کا راج ہوگا جس ملک کے اندر, وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا, وہ کبھی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر میں جو ہے نا عوام کب تک دبتی ہے اور کب دب کے اٹھتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بابر صاحب اب زیادہ سارے حقائق تو درست نہیں ہیں لیکن یہ کہ چلیں ان کی اپنی رائے ہے نا. کوئی ایک حقائق آپ میری بتا دیں یہ درست نہیں, میں آپ کو ثابت کروں گا کہ نہیں آپ ثابت کر دیں. اچھا چلے پھر کبھی بحث کر لیں گے. ڈاکٹر سمرمن مبارک کا جو پروجیکٹ آپ نے بتایا اس کا آپ کو علم نہیں ہے. 10 ڈیم کی آپ نے بات کی, یہ بات درست نہیں ہے. یہ دونوں باتیں اس کے علاوہ نہیں سر, میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتاتا ہوں. ابھی بحث نہیں, بابر صاحب سے بات کرنا پہلے. جی بابر صاحب آپ بتائیے. اصل میں دیکھیں صاحب میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اچھے پی ٹی آئی کے بڑے محنتی اور ورکر ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر پی ٹی آئی کو یہ سب چیز اگر پی ٹی آئی اپنے اندر سے یہ چیز دفع کر دے, ختم کر دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہترین بڑی جماعت ہے. لیکن یہ صرف اپنے خواب میں ہے, کیونکہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے سوائے دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ مان لیتے ہیں سارے چور ہیں, ڈکیت ہیں, ڈاکو ہیں, میں مان لیتا ہوں آپ کی بات سے, لیکن اس کا کیا حل ہے؟ اسی طرح حل ہے 2018 میں آپ داندلی سے آئے, وہ آپ پہ 2018 میں آپ کے اوپر داندلی کے الزام لگ رہے, آر ڈی ایس بیٹھ گئی تھی, بالکل بیٹھ گئی تھی, سب نے کہا تھا, دنیا نے دیکھا تھا, بیٹھ گئی تھی. جو میاں صاحب نے حرکت کی وہ عمران خان نے بھی کر دی تھی کہ جی ہم آ گئے, پریس کانفرنس دونوں کی برابر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو میاں صاحب کو بھی اپنی کہانی پڑ گئی, ان کو بھی اپنی. لیکن دیکھیں ملک کے ساتھ چلنے کے لیے اگر فرض کرو سپوز کوئی حکومت بن گئی, اس کو آپ تھوڑا سا اسمبلی کے اندر اس وقت جو آپ کچھ کر رہے ہو یا جو کچھ تماشا ہو رہا ہے, پھر وہی اسی ڈرگڑ پہ بات جا رہی ہے کہ جو مین مقصد ہے جس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کو اس وقت ریز کرنا چاہیے, جو انہوں نے بات کی ہے, آپ اسمبلی کے اندر یہ باتیں کریں کہ لوگوں کے لیے فائدہ پیدا کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, غریبوں کے لیے جو ہے نا آپ کام پیدا کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں آپ غلط کریں گے ہم آپ کے خلاف کھڑے رہیں گے. ایسا نہیں ہو کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو جینون ریئل ورکر ہیں وہ کہیں مجھے نظر نہیں آتے. آج ایک وہ خان صاحب نکلے ہوئے وکیل صاحب جو اسمبلی میں بھی سگریٹ پیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اسپیکر کو بولے چلا جائے ہم خود کر لیں گے. اپنے کارکن کو بولتا ہے تم بھی کل نہیں آنا, میں کہہ لوں گا بھائی کون سا مائنڈ سیٹ لے کے آپ چل رہے ہو. آپ ایسا نہیں کرو. اگر شہباز شریف نے بند کیا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا چلتا ہوا پروجیکٹ, شہباز شریف کی جو اتنی اچھی اس کے ساتھ میٹنگ رہی, اس نے وعدہ کیا اس سے کہ میں آپ کا ہر ممکنہ سپورٹ کروں گا, جس پہ اس نے خود جا گیا. دیکھیں کسی کو ہر بار کرٹیسائز کرتے رہو گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اچھا عمل کرنے چاہتا ہے, دیکھیں کوئی ایک بزنس بھی بنتا ہے نا تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. آپ حکومت کو ٹائم دیں, 6 مہینے ان کو چلنے دیں, ان کو چلائیں ساتھ مل کے کہ بھائی ہاں آپ یہ کام کریں. ہم آپ روزانہ آپ کبھی زرداری صاحب کو کہو گے کہ اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو چلنا نہیں آتا, کبھی اس کو کہو گے چلنا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایشو ہے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ کون سی بات کرتے ہو کسی غریب آدمی کی؟ آپ کس اسمبلی میں آپ نے کسی غریب آدمی کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, افطاری کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آپ حکومت کو مطلب یہ ٹائم دیں, ٹف ٹائم دیں. ہم بھی دیکھیں کہ ہم پی ٹی آئی آپ صرف ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہو کہ ہم ہمارے علاوہ کوئی اس ملک میں ہے ہی نہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ میں آپ کو صحیح بات کر دوں, اگر ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہو کہ ہم جیتے, میں آپ کو 6 مہینے آپ حکومت نہیں چلا سکتے اس حالات میں, اس پوزیشن میں. آپ لوگوں کو جوڑیں اپنے ساتھ. اور یہ جس طرح سے ہم کوئی کسی پہ الزام تلاشی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف نے وہ کر دیا, ہر آدمی ملک میں جب اوپر سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں.
لیکن اگر ساتھ پیچھے لوگ اس کے کام نہیں کرنے دیتے یا کوئی نہیں کرنے دیتا تو پھر اس پہ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, مجھے بھی دیکھنا چاہیے. آپ ہر وقت جب بھی آتے ہیں اگر وہ لاکھوں ڈالر لے گئے, کروڑوں ڈالر لے گئے تو پھر بھی ملک میں ہی ہیں. آپ کرتے ہیں نا, 3.5 سال آپ نے چور چور کے نعرے لگائے. افسوس تو دکھ تو مجھے ہوتا ہے کہ آپ چور کو پکڑ لیتے تو میں کہہ دیتا کہ چور. 3.5 سال بہترین ٹف حکومت تھی پی ٹی آئی کی, جس میں یقین مانے کوئی ہل نہیں سکتا تھا, لیکن کچھ نہیں ہوا سر. اس میں ہمیں ملا کچھ نہیں, الٹا ملک جو ہے نا وہی چینی چور اور آٹا چور, ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا, اس کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ اس وقت کتنی چوریاں ہوئی ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ سارے ڈیمز ہیں, جو بھی چیزیں, جو پیٹرول باہر سے لاتا ہے, بالکل غلط بات ہے. ہمارے ملک میں دیا ہوا اللہ کا سب کچھ ہے, ہم بغیر اٹھائے کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہوتا. کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید کرنا, کسی کو بھی کہنا کہ انہوں نے لایا, اس نے لایا, کسی نے نہیں لایا. آپ کو بھی کوئی لے کے آیا تھا, سب کو کوئی لے کے آتا ہے, لیکن بار بار کسی کے اوپر یہ کرٹیسائز کرنا, یہ ہمارے ٹی وی ٹاک پہ بیٹھ کے ایسی چیزیں اچھی نہیں لگتی. ہمیں پروگرام دینا چاہیے کہ ہم حکومت کی کیا مدد کریں. دیکھیں, میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں اپنی ایک فاؤنڈیشن چلاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سارے کام نہیں کر سکتی. حکومت کے ساتھ سوشل لوگوں کو جڑنا ہوتا ہے, حکومت کے ساتھ لوگوں کو جڑنا ہوتا ہے, ان کو ساری چیزیں بتانا ہوتا ہے. ہمیں بھی دیکھیں, ایک عام آدمی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے ملک صحیح کرنے کے لیے. ایک انجینئر ہے, اس کو اپنے طریقے سے کام کرنا ہوگا تاکہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا. یا ایک فیکٹری لگاتا ہے, ایک سیٹ آدمی ایک فیکٹری لگاتا ہے تو اس میں کئی لوگ لگ جائیں گے, تو وہ یہ سپورٹ ہوتی ہے حکومت کی. اب اگر ہم ہر بار پہ ان کی کرٹیسائز ہی کرتے رہیں گے تو پھر کیسے ملک آگے چلے گا سر؟ جی آپ فرمائیے. دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کرٹیسائز کرتے رہیں گے, تو یہ آپ بتائیں کہ اگر انصاف کا قیام کے لیے بات کرنا جو دین کی بنیاد ہے وہ کرٹیسائزیشن ہے, تو یہ کرٹیسائزیشن آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انصاف اچھا تھا سر, انصاف ہمارے دور میں یہ تھا کہ ہم نے عوام کے آپ کے دور میں لوگوں کو روڈوں سے اٹھایا جایا جن کے اوپر الزام بھی نہیں چلا. ہم نے عوام کو ووٹ دینے کا حق دینے کے لیے ای بی این مشین لائے. ہم نے عوام کو, وہ پڑھے لکھے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹرز جو بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ووٹ کا حق دیا. آپ اور کیوں چھینا گیا ان سے ووٹ کا حق؟ اب بتائیں کیوں ای بی این مشین ہٹائی گئی؟ آپ کہتے ہیں وہ لاتے ہیں, ان کو بھی یہ لایا, ان کو بھی وہ لایا. بھئی اگر لانا ہی ہے تو پھر یہ عوام کو کیوں بیوقوف بنایا جاتا ہے, کیوں الیکشن کروائے جاتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ لے آئے نا, ختم کریں اس ڈکوسلے کو. کیا اس کو لے آنا, کل اس کو لے آنا, آپ ختم کر دیں جمہوریت نام کا. کیوں آپ ڈکوسلا لوگوں کو پہنا کے رکھتے, لوگوں کو بیوقوف بنایا, اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا ملک کے اندر. ایک ووٹر کے اوپر ان لوگوں نے 2550 روپے کا خرچ کیا, ایک ووٹر کے اوپر. آپ بتائیں ایک ووٹر کو فیسلٹیز کیا ملی ہے, فیسلٹی کیا ملی اس ووٹر کو؟ ایک ووٹر کو 50 روپے کی کوئی فیسلٹی نہیں ملی, 2550 روپے ایک ووٹر کے اوپر خرچ ہو گئے. اس طریقے سے ملک کو اگر بیوقوف بنایا جائے گا, لوگوں کو اس طریقے سے لوٹ مار کی جائے گی, اس طریقے کے الیکشن کروائے جائیں گے, اس طریقے سے دین کا مذاق اڑایا جائے گا. انصاف کی توہین کرنا دین کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. ہمارے دین کی بنیادی انصاف پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہریں اور ہائی ویز اور کوئی تعمیر نہیں کیے, تو انہوں نے انصاف قائم کیا تھا مدینہ شریف اور مکہ شریف میں, اور اسی سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا. یہی انصاف تھا جو جس نے کامیابی کی منزلیں طے کی. اور یہ جو پروجیکٹ جو ایک بریک لینا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. موضوع ایسا ہے, اس کے اوپر مزید بات کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور اب جو کچھ ہوتا آیا ہے اب تک, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے اس کے اوپر. جی سلیم صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ انصاف کا تذکرہ کر رہے تھے. بات صحیح ہے کہ انصاف جب قائم ہوگا تو خود بخود چیزیں درست ہونا شروع ہو جائے گی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تاہم اس کے علاوہ بھی اب ملک کی ترقی کے لیے جو دوسرے جو آپ سمجھ لیں جزو ہیں, اس کے اوپر بھی کام کرنا. ہاں فرمائیے. 70 سال کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ تھا کہ احساس پروگرام کے تحت بلا امتیاز لوگوں کو پیسے دیے گئے. ٹھیک ہے. بجلی کی نرخوں میں انڈسٹریز کو رعایت دی گئی, ٹیکسٹائل کے اور دیگر کو, تو اس کا نتیجہ امپورٹ انکریز ہوئی ہماری, اور ایکسپورٹ ہماری انکریز ہوئی, جو کہ $35 ارب تک پہنچ گئی.
اور اس کے علاوہ 45,55,000 نوکریاں جو ہے نا اس عرصے کے دوران نئی کریٹ ہوئی، جس سے لوگوں میں روزگار بڑھا، اور جی ڈی پی گروتھ 6.1 پہ آ گئی، جو کہ ایک پاکستان کی ہسٹری کی جو ایک اچھی ترین جو گروتھ جو دیگر بیرونی ممالک کی سپورٹ سے ہوئی تھی، وہ یہ بغیر کسی بیرونی ملک کے سپورٹ سے ہوئی، جو کہ ایک اچھی علامت تھی۔ یہ ملک جو ہے اچھائی کی طرف جا رہا تھا، غریبوں میں کم سے کم ایک احساس پروگرام کے تحت ان کو پناہ گاہیں مل گئی تھی، وہاں پہ ان کو مفت کھانا تقسیم ہو رہا تھا، جس سے جو لوگوں میں احساس محرومی تھوڑا کم ہوا تھا 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار، اور لوگوں میں جابس کریٹ ہوئے۔ اب جابس جب 45 لاکھ جابس مذاق نہیں ہوتے، اچھی خاصی ایک ہیوی ہیوج کوانٹٹی یہ جابس کی، اور اگر یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنے کے لیے بہت بڑا قدم ہونے والا تھا، جو رشیا سے آئل کا معاہدہ ہونے والا تھا، جس کے 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر اگر ہم آئل لیتے تو ہمیں رشیا کے پاس جانے کی اور رشیا کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ آپ کے $30 ارب سے $12 ارب سالانہ آپ کو یہ بچ جاتے، اور ملک ایک نئے دور میں داخل ہو جاتا۔ اور جس وقت یہ سزاؤں کا کہہ رہے ہیں، اس وقت جس وقت یہ شہباز شریف اور دیگر کو سزائیں ہونے والی تھی، جب ان کو سزائیں ہونے والی تھی اسی وقت ان کو لا کے ریجیم چینج کر کے ان کو حکومت پہ بٹھایا گیا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بٹھانے ہیں لوگوں کو، اس طریقے سے نکالنا ہے لوگوں کو، تو پھر میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ الیکشن کروانے کی ضرورت جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اور ڈائریکٹ لایا جائے اور ڈائریکٹ بٹھا دیا جائے۔ چلے یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ جو اکانومی کے اعداد و شمار ہیں، اچھا یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں؟ نہیں سر، یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو شہباز شریف گورنمنٹ نے جو نکالے تھے اور ان کو ملے تھے۔ میرے پاس میں کیونکہ طالب علم ہی اکنامکس کا ہوں، میں پڑھاتا ہوں اکنامکس نا، اور میں گلوبل اکانومی کے اوپر میرا کام ہے لیکچر دینا نا، تو یہ میرا سبجیکٹ ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ رہنے وہ نہ کریں، دوسرے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں یاسر بھائی بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو ظاہر بات ہے آنے والی بھی جو حکومت آتی ہے وہ اپنے پاؤں کاٹتی نہیں ہے، وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ ملک میں اچھا، وہ ہمیں پتہ ہے جس وقت وہ آئے تھے ملک کی کیا کنڈیشن تھی، اس سے پہلے ہی ملک کی کنڈیشن خراب ہو رہی تھی، ساری چیزیں جو ہے نا، کیونکہ ملک کے اندر مثلا جو ہے نا جل سے جلوس دھرنے، مجھے نکالا جا رہا ہے، مجھے پکڑا جا رہا ہے، فلانے، اسی وقت میں ملک میں کرائسس شروع ہو چکا تھا۔ لیکن دیکھیں پہلی بات ہے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ انصاف، میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال بہت بڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی انصاف کرنے چاہتا ہے وہ پہلے ہی سال میں انصاف قائم کر دیتا ہے، اس کے بعد اچھے جج ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے سنا ہے، میرے پاس ابھی بھی ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہ ایک چیف جسٹس صاحب کہتے تھے کہ 2 دن کو تو میں ایسے ہی سائڈ پہ کر دوں گا، تم فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے، اور رات کو 12 بجے جا کے حنیف عباسی کو جو ہے نا آپ نائل کریں اور شیخ صاحب کو آگے لائیں، تو وہ اپنی بھی تو چیزوں کو دیکھیں نا، کہ آپ نے بھی تو اسی راستے پہ چلے نا، چلتے رہے یہ چیزیں دیکھیں۔ ہمیں ان چیزوں کو ختم کر کے، آپ دوسری بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا آپ کے پاس پچھلے میرے خیال میں 15 سال ہونے والے آپ کے پاس ہی ہے، وہاں کون سا قانون پاس ہو گیا؟ کوئی ایسا قانون پاس ہوا کہ ہم کہیں کہ زبردست قانون ہے، ساری چیزیں جو ہے نا دیکھا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے یاسر بھائی مجھے یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اندر سے یہ سب ایک ہوتے ہیں، یہ ہماری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ کرسی ملتی ہے، جس شخص کو بھی کرسی ملتی ہے پاکستان میں جو وزیر اعظم بنتا ہے، 2007 کے بعد کی میں بات بتا رہا ہوں، 2007 سے لے کے آج 2024 تک ملک میں جمہوریت ہی ہے، کوئی امریت نہیں آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی حکومت خود ختم کی ہے۔ اگر یہ چاہتے تو جس طرح پیپل پارٹی کا جو ہے نا مثلا یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کے راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا، نواز شریف ہٹا، اپنی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں انہیں سے ہٹتے ہیں نا، وہ ہٹے اپنی، اب یہ اپنی کوتاہیاں نہیں بتاتے، یہ دوسرے کی کوتاہیاں بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے نواز شریف کے اوپر جو کیس آئے، جس طرح سے وہ ہٹ گئے، نائل ہو گئے، جو ہوئے، شاید خاقان عباسی آیا، انہوں نے 5 سال پورے کی، ان کے پاس بھی چانس تھا کہ یہ اپنے 5 سال پورے کرتے۔ کیا اگر کوئی ایک قائد یا پارٹی کا سربراہ ہے، اس کے سفیر کیا حکومت نہیں چل سکتی؟ یا اور لوگ نہیں تھے؟ آپ کے پاس ایک ٹائم تھا، اللہ نے دیا تھا، 5 سال پورے کرتے۔ خان صاحب کو کہتے کہ خان صاحب بنی خلا بیٹھے، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کو تو وزیر اعظم ہی ہے، ویسے ہی اگر نہیں تب بھی ہیں، نہیں، ان کو ملک میں یہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد جو ہے نا، دیکھیں ملک میں ساری جو افراتفری پیدا ہوئی ہے نا، میں معذرت سے کہوں گا کہ 2018 کے بعد آپ نے پہلے تو جس طرح سے الیکشن آپ نے لیے، پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پھر آپ کو لگتی ہے کہ یہ سخت بات، میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں بھی بڑا مطلب خان صاحب سے محبت تھی، پیار تھا، ہمارا ایک کرکٹر تھا، ایک ہیرو تھا پاکستان کا، لیکن وہی بات ہے کہ ایک آدمی کی ڈگری لندن کی ہے اور لنڈے کی زبان ہے، اس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی، خود ہوتی تھی کہ جب وزیر اعظم چڑھ کے اسٹیج پہ تقریر کرتا تھا، یہ تقریریں وزیر اعظم نہیں کرتے، ایکشن کرنے کے لیے ادارے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، جس سے عمران خان صاحب نے ملک کا دیوالیہ نکالا، نقصان نکالا، جس سے دیکھنے والے بیرونی لوگوں نے بھی دیکھا کہ یار اس بندے پہ آج بھی خان صاحب پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، باہر کے ملکوں سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اتنا بندہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں جاتا کہ دوسرے لوگوں سے، آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ توڑا، جو کچھ آپ نے کیا وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا، آپ وہ بھی بتائیں نا کہ ہم نے معاہدہ توڑا۔ آج آپ مجھے بتائیں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے آئی ایم ایف کے بعد جا کے کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ مطلب کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اس حکومت کو ختم کرنے چاہتے ہو؟
اپنے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہو، یا آپ کے علاوہ کوئی، یعنی آپ کہتے ہو کہ ہم آئیں گے تو پاکستان چلے گا، ہم نہیں ہیں تو پاکستان نہیں چلے گا، ایسی سوچ نہیں رکھیں آپ۔ اللہ کرے آپ کو، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کو حکومت ملنی چاہیے، آپ الیکشن لڑیں، فائٹ کریں، اپنی قانونی طور پہ کریں، لیکن اداروں کو آپس میں ٹکرائیں نہیں، اداروں کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ادارے ہمارے ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، ہر کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ چلی جاتی ہے کہ ادارے رہتے ہیں، اداروں جس وقت آپ بیٹھتے ہیں ادارے آپ کے بڑے زبردست خان صاحب کے مجھے الفاظ یاد ہیں کہ وہ خود کہتے تھے کہ باجوہ صاحب نے ہمیں جتنی سپورٹ کی ہے اور جتنا باجوہ نے جو ہے نا، تو وہ آج یہ باتیں کہاں ہیں ساری، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت ملک کی جو پوزیشن ہے، جو بڑی خراب پوزیشن ہے، سب کو مل جل کر اگر ملک آگے نہ نکالا گیا تو پھر یہ سیاستدان اپنا انتظار ہی کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں پیپل پارٹی اور نون لیگ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اب یہ ٹانگیں کھینچنے والی بات چھوڑ دیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچیں اس کی چھوڑیں، آپ بھی، اب میں تو سمجھتا ہوں آپ کو، میں ہر وقت ان کو ٹی وی دوسرے چینل پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایک قبضہ جو ہے نا ایک وکلا نے کیا ہوا ہے وہاں پہ، معذرت سے میں نے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جو صرف اپنے سینیٹر بننے یا اپنے اس چکر میں پی ٹی آئی کے جینوئن ورکر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، کس طرف حال ہے۔ اگر عمران خان نے کوئی 9 مئی کے کیس میں انوالو ہیں، ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے، نہیں ہے تو بالکل ان کو باعزت بری ہونا چاہیے، اگر ان کے اوپر ہے تو ہم ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بالکل ملنا چاہیے، لیکن لیکن یاسر صاحب کچھ نہ کچھ تو ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو بلا وجہ پکڑ کے جو ہے نا ساری چیزیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں نواز شریف نے بھی جیل کاٹی، آصف زرداری نے سب سے طویل جیل کاٹی، جو کئی الزام لگے درست ہیں کئی نہیں درست ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ملک کے خلاف سازش نہیں کی، ملک کے خلاف کبھی نعرے نہیں لگائے، کبھی IMF کو خط نہیں لکھا، کبھی جو ہے نا کسی دوسرے کو خط نہیں لکھا۔ آج آپ اسی امریکہ کو کل آپ گالیاں دے رہے تھے، آج اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، تو یہ دورہ معیار نہیں کرے سر، اس ملک کے لیے، اس ملک کو جو ہے نا بچنے دیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہمارے نوجوان، ہمارا بزنس مین اس ملک سے باہر جا رہا ہے، تو پھر آپ کے اور میرے لیے کون بچے گا یہاں پہ، پھر آپ کو ووٹس دینے کے لیے کون بچے گا؟ جو آپ باہر کی باتوں کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ اس پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح میں کھل کے پھر بات کر لیتا ہوں، آپ کو لگے جو کھل کے کرنی چاہیے بات، کہ آپ نے جس طرح لوگوں کو ہائر کیا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو جتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے کے ان کو رکھا ہوا ہے کہ آپ اداروں کو کرٹیسائز کریں، آپ سیاستدانوں کو کرٹیسائز کریں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ باہر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ ملک ان کا ہے، لیکن ان کو بھی مجھے افسوس سے ان کے لیے پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کر باتیں نہ کریں، یہ آپ کی مٹی ہے، آپ کا ملک ہے، کہیں نہ کہیں آپ بندے کو اپنے ملک میں ہر حال میں آنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں ہمیں، آپ پی ٹی آئی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، کوئی بھی کرے، میرے خیال میں پیپل پارٹی نے سب سے پہلے جو بات کی تھی، جو سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں ہم ساتھ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کہا نہیں ہم بناتے۔ تو بھائی آپ ہر بندے کو اس طرح کہو گے تو آپ کیسے بناؤ گے، کس طرح چلو گے؟ آپ اپنی تو غلطیاں بتاؤ نا کہ ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں بس خان آئے گا تو سب کچھ ہوگا۔ بھائی خان نہیں آ سکتا فی الحال، اگر اس کے اوپر کوئی کیس ہے، اگر کوئی بات ہے تو اس کو رہنے دو، آپ کے پاس اور لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتے، اور جس وجہ سے ان کا ملک کا نقصان ہوگا۔ اگر KPK کا وزیر اعلیٰ جس طرح اس نے، مجھے اچھا لگا اس کی کہ اس نے بڑا اچھے طریقے سے انداز سے بات کی، اور آج بھی اس کی ایک اچھی بات ہے، اختلاف اپنی جگہ ہونے چاہیے، بالکل صحیح، سیاسی اختلاف ہونے چاہیے، ذاتی اختلاف نہیں ہونے چاہیے، ملک کو پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، ملک کے خلاف کوئی سازش ہو اس کو ناکام بنائیں، اگر اس کو کہیں ضرورت پڑی تو میرے خیال شہباز شریف صاحب کو بڑھ کر کام کرنا چاہیے KPK میں، تاکہ اس کو لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے کمپٹیشن، یہاں پہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرے، کوئی اب سندھ ہے، دیکھیں سندھ کے اندر آپ دیکھیں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، بڑی میجورٹی لے کے حکومت ہے، کیونکہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 فارم 47 نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس کوئی اور تھا بھی نہیں۔ سندھ کے اندر جس طرح پیپل پارٹی نے سیٹیں لی ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو بھرپور ووٹ ملا ہے، لوگوں نے ووٹس دیا ہے ان کو، اس لیے دیا ہے کہ کم سے کم ان کے پاس کوئی آپشن نظر نہیں آتا نا۔ دیکھیں آپ بھی اگر ووٹ کہیں ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی آپشن نظر آئے گا تو دیں گے نا، نہیں ہوگا تو کم سے کم یار پیپل پارٹی چاہے جوسی بھی ہے جو بھی ہے، لیکن اس میں کم سے کم ملک کے خلاف اتنا نقصان کرنے کے بعد سازش نہیں کی کبھی۔ ٹھیک ہے جی سلیم صاحب، اب فرمائیے گا جس قسم کے الزامات ہیں، یہ IMF کو خط لکھنا، اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ باتوں کو مینیپولیٹ کر کے جو ہے نا، باتوں کو گما پھرا کے اصل موضوع جو ہے اس سے ہٹانا، وہ جو ہے وہ کوئی اس سے حقائق چھپ نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، آج اور آپ جب ہے تجزیہ کار بنتے ہیں تو پھر تجزیہ کار کے حساب سے آپ بات کریں، ایک نیوٹرل اور پراپر وے میں بات کریں کہ بھائی جب وہ ایک بندے جو جہاں سے آپ کے سامنے پراپر ہے کہ یہ سامنے بندوں نے پیسے لوٹ کے بیرون ممالک میں رکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، تو کم از کم آئندہ نہ لوٹے جائیں، اس کا تو بندوبست کریں، اس کا بھی تو بندوبست نہیں ہو رہا۔ آج تک جو لوٹ مار کی گئی ہے وہ مزید لوٹ پار نہ ہو سکے، اس کے اوپر تو کام ابھی حکومت ہے نا ان کے پاس،
तो आए ना बोले कि आज हम करप्शन के खात्मे के लिए हम सबकी सब जमातें एक साथ में बैठती हैं और बुलाए सबको गोलमेज कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुलाए ना सबको, कौन मना रोक सकते हैं? आप बुलाए, दावेदार हैं कि मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए हम लोग आए, जो दावेदार है कि हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए, जो दावेदार है कि हमने पहले भी बहुत बड़े तीर मारे थे, तो वो दावेदार बोले ना आज हम सबके सब आज करप्शन के खात्मे के लिए बात करें और हम कवानीन पास करते हैं इस तरीके के आइंदा कोई करप्शन न कर सके, और कवानीन पास करते हैं कि जजेस जो गलत फैसले करते हैं, जो 40-40 हजार के पास दुरुस्त फैसले करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो जजेस जो गलत फैसले करते हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, वो जो ब्यूरोक्रेट जो गलत काम करते हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, वो जो जनरल्स जो करप्शन करते हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। आए मिल के कानून पास करते हैं, वो सियासतदान जो लूट मार करते हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। आए बैठ के हम कानून पास करते हैं, बुलाए सबको, मगर कभी नहीं बुलाएंगे ये, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है इस चीज की। बुलाना चाहिए, लेकिन पहले आप माफी मांग लें सारे की, हमने 3 साल बुलाना चाहिए, पहले आप माफी मांग ले, पहले आप माफी मांग ले, पहले आप यूं कर ले, पहले आप यूं कर ले, क्योंकि नीयतें नहीं है ना, हम तो कह रहे हैं वो चोर है, नीयतें नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे हैं चोर है, हम तो कह रहे चलो पुरानी बातों को पर्दा डालो, पुरानी बातों को पर्दा डालो, आओ आगे की बात कर लो, आओ आगे की बात कर लो, बुला लो। आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का भी अमीन गंडापुरी ने 70-75 साल की तारीख में खड़े रो के असेंबली के फ्लोर पे कहा, राशि वल मुर्तशी कलौम महफिल नार, रिश्वत देने वाला दोलू दोस्त की, ये हदीस शरीफ उसने सुनाए शहबाज शरीफ भी हदीस शरीफ, और बुलाए सबको, क्या हम मिलकर खत्म करते हैं करप्शन, मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं, हम मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं, मगर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लेकिन फिर उसका पैदावार भी करप्शन की है, ये आय भी करप्शन के लिए है, और ये उसके लिए आपको अपने जो लाने वाले उनको भी सुने, हमारी बात भी तो सुने ना, आपकी बात सही, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ये बताइए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब एहतसाब कमीशन बनाया जा रहा है या फिर एहतसाब के अमल को जिस तरह मुतासर किया गया, वो कोई पुरानी बात है? जब ये सवाल किया जा रहा था कि जब नैब सारी जगह फ़ाल है, केसेस कर रही है, तो आपको याद है पिछली हुकूमत के अंदर आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने क्या किया था, नैब के अंदर जो वहाँ पर हुआ था सूरत हाल याद है या नहीं है? तो उस वक्त कहाँ गया था एहतसाब कमीशन? अब सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आपका शेर अफजल मरवत साहब आप ही की जमात से ताल्लुक रखता है, वो कल खड़ा होकर कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, अभी आप गूगल कर लें, कल की स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने खरबपति बन गए करप्शन करके, और इतनी करप्शन नहीं हुई है। अब आप बताइए, हमारा ही बंदा कह रहा है ना ये बात, तो कौन देगा? गवर्नमेंट में जिन्होंने किए गवर्नमेंट में तो दे सजाएं, हम थोड़ी मना कर रहे, जो खरबपति है जिन्होंने करप्शन किया उनको सजाएं मिलनी चाहिए, बैंड की मैं तायद करता हूँ, उनको भी मिलनी चाहिए, और जो वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं करप्शन करके उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, सदर पाकिस्तान बन के बैठे हुए उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, जिन्होंने करप्शन करके अवाम के हक के ऊपर डाका मारा, अवाम को लकीर से नीचे डाला है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ जो बुलाए ना आप बुलाए करप्शन खात्मे के लिए, जो इन्वॉल्व है उसको मिलनी चाहिए, यही इमरान खान का बात है, करप्शन में जो इन्वॉल्व है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप आज आप करें ना, आप अभी हुकूमत में कब्जा करके बैठे हो, तो आप बोलो आ जाओ खत्म करते हैं हम करप्शन, मिलके सबको बुलाएं, आप बुलाएं, आप सबको दावत दें। हुकूमत के कब्जा न कोई करता है, न कब्जे की हुकूमत है, फॉर्म 47 और 9 मई के 9 फरवरी की पैदावार हुकूमत है, ये कब्जे की हुकूमत। जहाँ ये जीते वो गुड है, जहाँ ये हार गए आ जाओ सबके फॉर्म 45 मंगवा लें, किसी भी जगह में सर खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क से फॉर्म 45 मंगवा लें, उसके हिसाब से बात कर लें। इन्होंने शोर डाला, पंजाब में हारे शोर डाला, सिंध में हारे शोर डाला, बलूचिस्तान में हारे यार जगह पे इन्होंने कहा जी धांधली। हम तो कह रहे हैं आप पूरे आप के अंदर में फॉर्म 45 के हिसाब से आके किसी को मान लें आप, देखें किसी को मान, एक बात आप मगर नहीं एक और मैं बताऊं, आ जाओ देखें भाई, बड़ी एक आदमी की आदत होती है ना कि इतना झूठ बोलो कि अवाम उसको जैसे बोल रहे हैं आप, ये जैसे इमरान खान करता है, जो इनका कायद है, उसने ये तरबियत दी हुई है, इतने झूठ बोलो कि लोग जो है उसको माने। बात ये है कि ये सब कहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है, बाकी खत्म हो गया यार, चलो भाई आप जीत गए, जहां से जीते हम भी मानते, पिछली दफा वो भी चीख रहे थे बैठ के, आज भी आपके पास टाइम है, आपकी इतनी बड़ी अपोजिशन है, 100 से भी ऊपर है मेरे ख्याल में इनके पास, इतनी बड़ी अपोजिशन है, आप वहां बैठ के शोर डालें कि आए भाई बैठ के पहले इन 2 चीजों के ऊपर बिल कानून पास करें। एक तो आज के बाद कोई भी इलेक्शन हो या जो भी हो, जिस तरह आम तजिया कार भी आज कह रहे हैं कि भाई जो हो गया उसको आगे चलें, उसको खत्म करने की सोचें कि भाई ये दोबारा ये चीजें ना हो, फिर दूसरी चीज खत्म किया सर नहीं है ना। देखें जब जोर आएगा, यासर भाई एक बात देखें, अगर कोई चीज गलत होगी तो यकीनन बात है, मैं यहाँ आपके सामने आने प्रोग्राम में कह रहा हूँ
کہ میں ساتھ دوں کہ کھڑا ہوں گا, میں بھی کہوں گا غلط ہے. یہ جینون چیز تو لے آئے نا سر, یہ جینون چیز لے آئے کہ ہم آپس میں بیٹھیں, سنیں یہ آپس میں بیٹھیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن اس طرح کے نہ ہو جو رنگ الیکشن لانے کا مقصد بھی یہی ٹھیک ہے, ان کی لیکن نیت صاف تھی, لیکن اس میں کچھ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں اور کنسنسس اتنا نہیں تھے. اگر یہ کنسنسس ڈیولپ کرتے تو شاید اس کے لیے دیکھیں میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہاؤس ہوتا ہے نا, ہاؤس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے, لوگ بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سینٹ میں ہوتا ہے. اگر ایک بندہ کھڑا ہو کے چاہے نواز شریف ہے, چاہے عمران خان ہے, چاہے زرداری صاحب ہے, کوئی بھی اگر کہے کہ جی میری ہی چلے گی میں ہی کروں گا نا, یہ ایسا نہیں ہوتا. ہر طرح کی کمیٹیاں بنتی ہیں, وہاں پہ قانون پاس ہوتے ہیں کہ جی اے وی ایم آ رہی ہے, آپ اپوزیشن کو لیں, یہ بھی لیں, سارے لوگ سارے اس میں فیصلہ کریں. اب دو چیزیں جو انہوں نے کہی میں بالکل اس میں ایگری ہوں کہ بھائی یہ پیش کریں, مولانا صاحب ان کے پاس بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, یہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ لائر ہیں ان کے پاس بڑے بڑے اسمبلی, وہ ایک بل لے آئیں کہ بھائی ہم کرپشن کے اوپر چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے صدر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے سی ایم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کے لیے بالکل کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوگی. اور اس کا چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ یہ ہے کہ یقیناً بات ہے یہ تو ہونا بھی چاہیے اس ملک میں. میں ایک بات کہوں کہ جب بندہ کوئی وزیر بنے یا وزارت میں آئے یا کوئی صدر بنے یا وزیر اعظم بنے, اس وقت اس کا تمام بیلنس چیک ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے, کتنا ہے, کیا جب جانے لگے تب بھی پتہ چلے کہ اس کے پاس کیا ہے, تب جا کر یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو یہ گھما دیتے دوسری طرف کی, مل کر یہ فیصلہ ہوگا جب ان کے پاس بہترین چانس ہے اس وقت کہ یہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں, اسمبلی کا گھیراؤ کریں, اسمبلی کے اندر طریقے سے بات کریں, ان کو کہیں کہ جی یہ نہیں ہوتا کہ بدتمیزیوں والی باتیں کریں گے, 5 سال گزر جائیں گے, نہ ان کے ہاتھ میں کچھ آئے گا نہ ان کے ہاتھ کچھ آئے گا. عوام کے لیے وہ کام کریں کہ ان کو بھی لوگ اپریشیٹ کریں گے, ہاں ان نے بل پاس کروایا, اچھا بل ہے, اس کے لیے آپ بھی سپورٹ کریں, میں بھی کروں گا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. کرپشن نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا. تحریک انصاف کے بھی سارے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, وہ بھی کرپشن میں شامل ہیں, وہ بھی شامل ہیں, وہ کتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں. سب پارٹیاں جہاں ان کی بولی منڈی لگتی ہے سب کی, تو وہ آپ خود حساب پتہ کر لیں کہ ہم کس کس کا ڈیفینڈ کریں, نہیں کر سکتے. لیکن قانون پاس ہونا چاہیے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے, قانون پاس ہونے چاہیے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے, کسی قسم کا اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں بالکل اس چیز پہ ایگری ہوں کہ دیکھیں یہ قوم کی امانت ہوتی ہے, اور اس طرح سے بے ایمانی کرنا یا کوئی بھی آدمی کر رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. اور ایمانداری سے جو جیتے اس کو حکومت دے دو, وہ اپنے 5 سال نکالے, اچھی کرے برے کرے, 5 سال بعد آ جائے. آخری یہ کہوں گا نا, یہ صرف باتوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, مگر امپلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے بس میں سر, میں تو یہ بات میں حکومت میں ہوں نہ کسی پارٹی میں ہوں. ای بی این مشین جو آئے اس کے قانون کو اگر انہوں نے چینج کیا تو اس کو منسوخ تو نہیں کرنا چاہیے, اس کو تبدیل کرنا چاہیے. انہوں نے یہ باتیں رکھی تھی, اس کے اندر ہم یہ مزید ایڈ کر کے اس کو مزید بہتر کر دیا تاکہ عوام کو ووٹ کا حق ملے اور آئندہ الیکشن شفاف ہو. انہوں نے یہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کو بالکل رول بیک کر دیا تاکہ دھاندلی بردہ الیکشن دوبارہ ہو سکے. اس کے علاوہ فورن میں رہنے والے ووٹروں کو جس طریقے سے حق دیا گیا تھا, وہ کہتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے مزید بہتر کر رہے ہیں تاکہ وہ رہنے والے جو ووٹرز ہیں ان کو مزید سہولیات ملے. انہوں نے ایسے نہیں کیا, بلکہ ان کا حق محروم کر دیا انہوں نے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہتری کے لیے تو یہ کچھ کام کرتے نہیں ہیں. عوام کو جو ہے پیٹرول کے ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر میں جو انہوں نے الجھا دیا ہے. نمبر 1, مہنگی بجلی کے پروجیکٹس میں عوام الجھی ہوئی ہے. عوام جو ہے وہ جو انڈسٹریز جو گروتھ ہونی چاہیے تھی, جو انڈسٹریز جس کو ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کو بچوں کی پریچا اغوا برائے تاوان کر کے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہاں پہ لایا گیا. وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں روپے میں کما کے ڈالر میں پیسے لوٹ کے لے جا رہی ہیں. اب وہ ڈالر کہاں پہ پورا کریں گے آپ؟ یہ تو خان صاحب ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کی کمپنیوں کو باؤنڈ کیا. انہوں نے باؤنڈ کیا کہ 145 کے اوپر اگر کوئی بھی ڈالر کا اماؤنٹ جائے گا تو وہ آپ کو روپے میں پیسے ملیں گے. 145 تک آپ کو جو ہے وہ معاہدے تھے وہ, جی اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو آپ بتائیں آج 270 روپے میں یہ ڈالر پورے کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے. سلیم صاحب یہ خان صاحب ہی کی جو بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سردار بابر عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں معزز مہمانوں کا شامل گفتگو رہے صبح کا وقت. اور جناب تھوڑی سیاسی نوعیت کے معاملات جب زیر بحث آتے ہیں تو اس طرح کی عموماً ڈسکشن ہو جاتی ہے. بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے. یہاں پر جو ہے وقت تھوڑا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.